अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। तारीख़ के सफ़ात से एक शानदार कुशीद आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आपने शाहजहां का नाम सुना होगा। ताज महल के हवाले से ख़ासी आप शोहरत रखते हैं। इमारतें बनाने के बहुत शौकीन थे। आपने किले भी बनाए और ताज महल भी बनाया। आपके साहबजादे औरंगज़ेब आलमगीर जो इनकलाब लाए तो उन्होंने अपने भाइयों और वालिद साहब को बड़ी बेरहमी से कत्ल करा दिया। ये तकाज़ा था उस ज़माने में या हालात का, या जो उस ज़माने के बादशाह थे वो ऐसे ही किया करते थे। वो अपने इक़्तिदार के लिए हर मुमकिन ख़तरा बिल्कुल ही मुका करवा दिया करते थे। उसका इस पे एक बड़ा शानदार बात इब्न इंशा ने कही थी कि औरंगज़ेब आलमगीर ने कभी कोई नमाज कज़ा नहीं की और अपने किसी भाई को ज़िंदा भी नहीं छोड़ा। औरंगज़ेब आलमगीर के बड़े भाई का नाम था दारा शिको। दारा शिको एक तसव्वुफ़ पर ख़ासी कमांड रखने वाले सूफ़ी मिजाज शहज़ादे थे। सकीनतुल औलिया के नाम से आपकी तसव्वुफ़ पे लिखी हुई किताब आज भी जो लोग जो तसव्वुफ़ के तालिब इल्म हैं उनके लिए एक सनद की हैसियत रखती है। आप हज़रत मियाँ मीर के करीबी दोस्तों में शामिल थे और बड़े साहिब इल्म थे। अमूमन आपका क़याम फ़कीरों के साथ ही होता था, तो इसलिए भी वो औरंगज़ेब आलमगीर को पसंद नहीं थे, क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर बड़ा ख़ास किस्म का तौहीदी मिजाज रखते थे। दारा शिको के इर्द गिर्द साहिबान इल्म व फ़न का इज्तिमा रहता था। नाज़रीन किराम, फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस के रहने वाले एक फिज़िशन थे जो उस ज़माने में, यानी समझिए कि 1618 में, अक्टूबर 1618 में ये तशरीफ़ लाए इंडिया में। अक्टूबर 1607 में तशरीफ़ लाए थे, फिर 1618 तक ये रहे हैं। तो ये इसके चूँकि ऐसे उस ज़माने में इंडिया में तो शोबा तिब जो था वो हुक्मा तक ही महदूद था। तो ये जदीद अलूम से आरास्ता, यानी ये साइंस है, जो मेडिकल है, इसके जो पहला ये फिजिशियन आया था तो ये दारा शिको के पास ही आए सीधे। दारा शिको जो थे वो ऐसे लोगों के बड़े कदरदान थे और ख़ुद भी बड़े साहिब इल्म फ़न थे, तो ये उनके साथ ही रहते थे। इस बंदे ने जब ये इनकलाब आया है औरंगज़ेब आलमगीर का, उन्होंने अपने वालिद को कत्ल किया, मरवाया, उनकी आंखें निकाल के एक्चुअली उनको कहा था कि आप हज करने चले जाएं, तो वो रास्ते में शाहजहां कहीं मर गया था बेचारा। इसके बाद उसने अपने भाइयों शाह शुजा, दारा शिको वगैरह की सरकोबी की और उनको भी कत्ल कर दिया, उन पर बगावत के इल्ज़ाम लगा के। ये सारा मंजरनामा जो है ना, इसे फ्रांसिस बर्नियर ने अपनी आंखों से देखा था। फ्रांसिस बर्नियर जो है वो फिर औरंगज़ेब के भी अमायदीन में शामिल हो गया, क्योंकि वो तो एक डॉक्टर था और वो ख़ासा उसने वक्त गुजारा। तो उसको इसके औरंगज़ेब आलमगीर के साथ ही ये भिम्बर से लेके तो पूरा पंजाब जो हमारा आजकल का पाकिस्तान है, इसका ट्रैवल करने का मौका भी मिला। वो साहिब मुशाहिदा बंदा था और ज़ाहिर है उस ज़माने में लोग जो थे बड़े इल्म फ़न के कदरदान होते थे। ये लोग ऐसे तो दुनिया में नहीं करते थे। फ्रांसिस बर्नियर जो है वो करीब ये समझिए कि 14 या 15 साल गुजारने के बाद फ़्रांस वापस चला गया। तो इसने फ़्रांस वापस जाके अपने तजर्बात पे, क्योंकि इसने शाहजहां का कत्ल भी देखा था, औरंगज़ेब के हाथों इक़्तिदार के लिए अपने भाइयों के कत्ल भी देखे थे, और ये बीमारी के सिलसिले में उसकी रसाई महल्लात की बेगमात तक भी थी, बहुत अंदर तक थी, क्योंकि वो उन लोगों के इलाज किया करते थे और वो जदीद इलाज था, तो ज़ाहिर है इसलिए बड़े मुकर्रब भी होते थे वो बादशाह के।
انہوں نے فرانس میں جا کے ایک کتاب فرانسیسی زبان میں لکھی جس کا نام تھا Voyages. یہ کتاب فرانسیسی زبان میں لکھی گئی تھی جس کا پھر بعد میں انگریزی میں ترجمہ ہوا. جو انگریزی میں ترجمہ ہوا اس کا نام تھا دا ہسٹری آف دا لیٹ ریولیوشن آف دی امپائر آف دا گریٹ مغلس. اس کتاب یہ اس زمانے کی وہ کتاب ہے جو یہ بتاتی ہے کہ فرانسس برنیئر کتنا بڑا آدمی تھا, کتنا عظیم آدمی تھا, اور اس کو اللہ نے مشاہدے کی کیا قوت عطا کی تھی. میں آپ کو اس کی کتاب کے کچھ مشاہدات جو انہوں نے درج کیے ہیں وہ سناتا ہوں. یہ کتاب 1671 میں پیرس میں شائع ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اور یہ ان کا ایک ایسا سفر نامہ ہے جو اس زمانے میں آپ کو پتا, ویسے تو اس زمانے میں بیرونی نے کے بھی پہلے سفر نامے لکھے جا چکے تھے. بڑے بڑے جو لوگ ٹریول کرتے تھے دنیا میں تو اپنے طور پہ لکھتے تھے, تو جس طرح بھی کتابیں لوگوں تک پہنچتی تھی پہنچ جاتی تھی. وہ ذرا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہمارا لاہور ہے آج کا, یا یہ جو ہمارا پنجاب ہے نا, سینٹرل پنجاب, اس کا وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کیسے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ نا دو طبقات تھے, یا تو بہت امیر تھے یا بہت غریب تھے. عمرا جو تھے نا اس کے, ان کے ایک ہی شوق تھا کہ وہ جب اپنے گھر سے نکلتے تو ہاتھی پہ بیٹھے ہوتے تھے, ان کے ساتھ ان کے مصاب ہوتے تھے, اور مورچھل لے کے جناب ان کو ہوا دی جاتی تھی, اور ماشکی جو آیا راستے میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا تھا کہ تاکہ حضور پر کوئی گردن نہ پڑے. اور اس طرح وہ چلتے ہوئے اب اس جلوس کے ساتھ بڑی آن بان کے ساتھ دربار میں پہنچتے تھے جہاں بادشاہ سلامت بیٹھے ہوتے تھے, اور وہ بادشاہ سلامت کی تعریف میں زمین و آسمان کے اتنے کلابے ملاتے تھے کہ خدا کی پناہ. وہ بادشاہ کو ذل سبحانی یعنی اللہ کا سایہ تک کہا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جو ان کے جو یہ لوگ اتنے خوشامد کرنے والے تھے نا, جو اس زمانے کے یہ تھے عمرا اور یہ دوسرے جو لوگ تھے, کہ یہ جب میرے پاس علاج کے لیے آیا کرتے تھے تو میں تو ان کو ایک مریض سمجھ کے علاج کر دیتا, تو لیے مجھے سکرات بکرات اور بولی سینہ جانے کیا کیا کچھ بنا دیا کرتے تھے. اچھا, وہ بازاروں کا حال لکھتے ہیں, کہنے لگے کہ ان کو کوئی تمیز نہیں تھی اپنے بازاروں میں کہ یہ بازار جہاں بزنس کرتے ہیں کیسے. مثلا وہ کہتے ہیں ایک دکان پہ اگر ریشم بک رہا ہے نا, ریشم کا کپڑا, تو اس کے ساتھ والی دکان پر گندا وہ گوشت بک رہا ہے. اور اس زمانے میں بھی وہ لکھتے ہیں 1660 میں بھی جو کسائی تھے وہ ان کو کتوں اور گندوں کا گوشت بھی کھلا دیا کرتے تھے, اور بڑا ہی گندا ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیا کرتے. کہنے لگا گندگی اتنی ہوتی تھی کہ مکھی مچھر بے تحاشا جو پھیلے ہوتے تھے. وہ اس زمانے کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پھل اتنا بے شمار اللہ نے ان لوگوں کو دیا تھا, یہ پھل کو ضائع کر دیتے, گلا دیتے تھے, لیکن یہ پھل سستا نہیں کیا کرتے تھے. وہ کہنے لگے کہ سب سے زیادہ جو میں نے اس دور میں دیکھا ان لوگوں کو, یہ کرامات کا بڑا ورد کرتے تھے. بازار ان کے گندے بے ترتیب, زندگی گندی بے ترتیب, اور جناب یہ ہر چوتھا پانچواں جو ڈیرا ہوتا تھا وہ کسی پیر کا ہوتا تھا, کسی جوتشیوں کی بھرمار ہوتی تھی. جگہ جگہ وہ پانڈے بیٹھے ہوتے تھے ہاتھ دیکھنے والے, جو ان کو ان کی قسمت کا حال بتایا کرتے تھے. اور سب سے بہترین شغل یہی اس زمانے میں ہوتا تھا جوتش کا اور کرامات کا. وہ کہتے ہیں کہ ان کی مٹی اتنی زرخیز ہے کہ اگر مطلب کہ بندہ بھی کاٹ کے گاڑ دیا جائے تو آگے بندے پیدا ہو سکتے تھے, لیکن کسان چونکہ جاہل تھے وہ اس کا بڑا ہی ناجائز استعمال کرتے ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ جو وہاں پہ نہریں وغیرہ بن گئی تھیں, یہ لوگ اس کی بال صفائی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کی بال صفائی کرنے سے نا جو ہے وہ فائدہ ہوگا بادشاہ کو, اور بادشاہ اس لیے بال صفائی نہیں کراتے تھے کہ ان کی بال صفائی کرانے سے غریبوں کو فائدہ ہوگا. نتیجہ ہوتا تھا کہ سیلاب آتے تھے. وہ کہنے لگا ہر سال نہ لاہور کے
جو مضافات ہیں یہ ڈوب جایا کرتے تھے سیلاب میں، راوی کے سیلاب میں. لیکن یہ لوگ ہر سال نئے گھر بنا کے پھر رہنا شروع کرتے تھے، اور کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ سیلاب کا تدارک کر لیں جو اگلے سال آنے والا ہے. غریب لوگ تھے، بے تحاشا غریب تھے، لیکن زیورات کے ایسے رسیا تھے کہ اپنی عورتوں کو زیورات سے بھر کے رکھتے تھے، اور یہی اس وقت کا سوشل سٹیٹس بھی سمجھا جاتا تھا. ناظرین کرام، یہ بات ہے 1660 کی. اچھا، 360 برس اس کو گزر گئے، اس سفر نامے کو شائع ہوئے. 360 برس کے بعد اگر اس سے کوئی مختلف چیز آپ کو لاہور میں نظر آئے جو فرانسس برنیر نے لکھی تھی، تو آپ یہ آپ کا گناہ گار ہر سزا کے لیے حاضر ہے. کیا اب بھی روسا اور عمایدین سلطنت اسی طرح وہ جلوسوں کے ساتھ اور نہیں نکلتے؟ کیا اب بھی ان کے آگے اسی طرح ماشکی پانی چھڑکتے ہوئے نہیں چلتے؟ کیا اب بھی ان کو اسی طرح ان کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملا کے ہم ان کا دماغ خراب نہیں کرتے؟ کیا اسی طرح آج بھی سیلاب نہیں آتے؟ کیا کبھی ہم نے ایک سال آنے والے سیلاب کو اگلے سال آنے سے روکنے کا کوئی تدارک کیا ہے؟ کیا آج بھی ہم بے پناہ فصل پیدا کرنے کے باوجود پھل اس کو گلا دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، لیکن بہت غریبوں تک اس کی رسائی، اس کا ریٹ بڑھا کے ممکن نہیں بناتے؟ کیا آج بھی ہمارے بازار اسی طرح گندے نہیں؟ کیا مکھی مچھر آج بھی اسی طرح نہیں؟ کیا بیماریاں آج بھی اسی طرح نہیں پھیل رہی؟ کیا اسی طرح جیوتش اور یہ جو بڑے بڑے پانڈے اور بڑے بڑے نجومی اور بڑے بڑے صاحب حال اور بڑے بڑے جو 2 نمبر قسم کے جو روحانی مالج ہیں وہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں؟ کیا آج بھی ہم وہی ذہنیت نہیں رکھتے کہ جاہل ترین بندہ بھی ہم پہ مسلط ہو جائے تو ہمارے لیے وہ سکرات بکرات اور بیرونی بن جاتا ہے؟ کیا آج بھی چمچہ گیری میں ہم روئے زمین کی سب سے آگے والی صف میں نہیں کھڑے؟ کیا میں کہتا ہوں ایک سطر نہیں اس کی جس میں تبدیلی آئی ہو؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو قومیں دنیا میں آگے بڑھتی ہیں ان میں سماجی انقلاب آتے ہیں، ان کے سماج میں بہتری پیدا ہوتی ہے. ہم نے بدتری کا وہی معیار، کتے بلی کا گوشت آج بھی، کتے گدھے کا گوشت آج بھی ہم کھلا رہے ہیں، اس دور میں بھی وہ 360 پہلے بھی کھلایا کرتے تھے. کیا بدلا ہے؟ ہم شاید انقلاب کا لفظ تو جانتے ہیں، اس کے معنی نہیں جانتے. ہمیں انقلاب کی ضرورت ہے. انقلاب زمین کی جڑوں سے جنم لیتا ہے، درخت کے اوپر سے نہیں جنم لیتا. عمران خان کچھ نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ 360 پہلے بھی ہم 60 سال پہلے بھی ہم یہی کچھ کر رہے تھے. فرانسس برنیر کے مطابق آج بھی وہی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمیں آج تک انقلابی لیڈر نہیں ملا. شاعر ملے ہیں، ماہرین روحانیات ملے ہیں، بہت بہت بڑے ولی اللہ بھی یہاں پہ گزرے ہیں، بڑے بڑے میوزیشین بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے حکماء بھی گزرے ہیں، لیکن کسی نے اپنی ناک سے آگے، اپنی ذات سے آگے سوچنے کا تکلف ہی نہیں کیا. اور جب تک ایسا نہیں ہوگا آپ ایسے ہی رہیں گے اگلے 360 سال تک بھی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. آپ کو اپنے گھر میں جتنی بھی جگہ ممکن ہو سبزیاں لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا شکریہ.